جی مौसम की सूरत हाल आपने जानी। जो मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जाहिद इकबाल साहब, जो कि माहिर तालीम है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वेलकम। बहुत आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जाहिद साहब आपसे बात करना चाहूँगी। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है और दूसरा भी नौजवानों के हवाले से, लेकिन सबसे पहले नौजवानों के अंदर खिदमत खल्क का जज्बा किस तरह से परवान चढ़ा सकते हैं, हम किस तरह से उनको ग्रूम कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जैसे कि खिदमत खल्क नाम से ज़ाहिर है कि इंसानों की खिदमत, अगर इसको हम अपने दुनिया के वजूद के साथ रिलेट करें तो इसमें ज़िंदगी का जो मकसद है वो बेसिकली अल्लाह ताला ने अबद को पैदा किया। इबादत के लिए तो फरिश्ते और जिन और दूसरी मखलूक बहुत ज़्यादा मौजूद थी। कुरान का मौजू भी इंसान है और जज़ा और सज़ा का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसको हम कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे, वो किस बेस पे जाएंगे, उसमें भी जो 80% और 90% जो चीज़ें हैं वो इंसानों के साथ मामलात हैं कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। आप अगर बोलते हैं इंसान से झूठ, इंसान के साथ आप दगा करते हैं, जुल्म करते हैं, कुछ ज़्यादती करते हैं, कोई मशवरा गलत देते हैं, हेल्प आउट नहीं करते, उसका हक खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कर एक इंसान के साथ रहे हैं, उसके ऊपर जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसकी बेस पे आपको दुनिया की और आखिरत की कामयाबी और नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी काम जो खिदमत खल्क के जज्बे से खाली हो, उस काम की जो वर्थ है जो वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, उसकी कोई वर्थ ही नहीं रहती। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि बाद लोगों का ख्याल ये है कि खिदमत खल्क शायद वॉलंटियरिज्म एक एक्टिविटी है और बहुत पैसे वाले जो लोग हैं या जो बरसरे इक़्तिदार हैं वो ही ये कर सकते हैं। जब कि खिदमत खल्क जो है किसी को अच्छा एक मशवरा देना वो भी खिदमत खल्क है, किसी को टाइम देना, आपके थ्रू अगर किसी के लिए आसानी पैदा हो जाए वो भी खिदमत खल्क है, किसी के लिए रास्ता देना, किसी को अच्छा मशवरा दे देना अपने लिए जैसे आप सोचते हैं। और इसका मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत हमारे घर से स्टार्ट होती है। हमारे दीन में तो हमें सिखाई है, उसके बाद वो घर से स्टार्ट हो। बाज़ लोग, मैं इस पर ये भी बात करना चाहूँगा कि बाज़ पेड जो सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज जो हैं ये बेसिकली खिदमत है। सही। तो हम कोई किसी भी प्रोफेशन में हैं, हम अपनी ऑनरेरियम या सैलरीज लेते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर एक जज्बा शामिल कर दिया जाए, ठीक है, उसके अंदर अगर हम एक ये जज्बा डाल दें कि हमने इस इंसान की खिदमत करनी है, जैसे डॉक्टर हैं, अगर उस अपने प्रोफेशन में इस सैलरी से या अपने बिजनेस से हट के ये कर दे कि मैंने यार इसको ये फ़ायदा पहुंचाना है और ये जो जिसके एवज जो मुझे पेमेंट आ रही है वो तो एक मेरा टाइम के पैसे हैं, लेकिन मैंने हेल्प बेसिकली इसको उस लेवल पे पहुंचाना है। आपको अंदर से उसकी पेन हो, आपको इसकी जब हेल्प कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आप जिस सिर्फ टाइम पूरा कर रहे हैं और उसकी हेल्प आउट कर रहे हैं क्योंकि उसने आपको पे किया हुआ है। तो ऑफ कोर्स ये आपकी जो रग़बत है, ये हर इंस्टीट्यूशन, इस वक्त जो बिजनेसेस हैं ये भी एक इंस्टीट्यूशन का रोल अदा करते हैं इंसानों के लिए। इवन वो अनएजुकेटेड लोग हैं, इवन वो किसान हैं, इवन मस्जिदें हैं, स्कूल कॉलेजेस तो चले एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं, लेकिन आपके जो दोस्त यार इकट्ठे अगर कहीं आप बैठते हैं उसके अंदर भी अगर आप इस तरह की डिस्कशंस और चीज़ें और इंस्पायर करते हैं किसी को, एक दूसरे का भला सोचते हैं, अगर किसी के लिए अच्छा सोच भी लेते हैं तो ये भी खिदमत खल्क के ज़मरे में आता है। बहुत अच्छी बात है। और इसको हमने किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, कितना ज़रूरी है मौजूदा दौर में हमारे नौजवानों के लिए कि वो इस जज्बे को परवान चढ़ाएं, इस जज्बे के हवाले से समझें, इसकी अहमियत पर रोशनी डालें। मौजूदा दौर की अहम ज़रूरत है और इसके लिए हम ये ज़रूरत अगर पूरी करना चाहते हैं, अगर हम वालिदैन हैं, हम असातिज़ा कराम हैं, तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है और नौजवानों को रहनुमाई फ़राहम करनी है, उनको गाइडलाइन देनी है। उनको कैसे गाइड करेंगे, इस पर अब हम डिस्कस करेंगे अपने तीनों मेहमानों से कि वो हमें क्या बताएंगे कि किस तरह से नौजवानों को हम बता सकते हैं कि खिदमत करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों को सपोर्ट करना, किसी दूसरे को इनकरेज करना कितना ज़रूरी है। और ये ओवरऑल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में अगर बात की जाए तो कितना ज़रूरी है एक माशरे को बेहतरीन माशरा बनाने के लिए कि उस माशरे में रहने वाले अफराद के अंदर खिदमत खल्क का जज्बा हो। जाहिद साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस बात को कि सोसाइटी के अंदर अगर हम बेहतरी लाना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे की खिदमत करनी है?
جی بالکل، اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ارلی چائلڈہڈ پرائمری ایجوکیشن، اور اس کے بعد جب یونیورسٹی لیول پہ اسٹوڈنٹ لاسٹ ٹائم ہوتا ہے اس کے اسٹڈیز کا، اس کے بعد اس نے عملی زندگی میں قدم رکھنا ہوتا ہے. یہ جو اسٹیجز ہیں ان کے اوپر اسٹوڈنٹس کے اندر احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، انسانیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا وجود کیوں ہے، انسان کی اصل چیز، اس کی کوئی بھی بزنس، ہر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ لنک ہے انسان سے. اگر انسان کو آپ بیچ میں سے نکال دیں تو آپ بے معنی ہیں، آپ کا سب کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ درجہ جو ہے، یہ لیول ہے، یہ آف کورس کوچنگ سے اور اسٹوڈنٹس کی گھر کے اندر کے ماحول سے، ایک دوسرے کی قدر سے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم احساس لوگوں میں، بچوں میں پیدا کریں، ریئلائز کروائیں کہ انسان امپورٹنٹ ہے اور سب انسان برابر ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں آٹومیٹیکلی پھر جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر آ سکیں گی. بالکل آ سکیں گی، اور اس کے لیے والدین جس طرح سے ابھی زاہد صاحب نے کہا کہ کردار ادا کریں گے، وہیں ٹیچرز نے بھی بچوں کو سکھانا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو کانسیپٹ اس وقت ہماری سوسائٹی میں، ایک تو ہم ضرورت پوری کر دیتے ہیں کسی دوسرے کی، اور جس طرح سے ڈاکٹر سعدیہ نے کہا کہ پھر اس کو شو آف کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری پرومیننسی ہو، ہمیں لوگ سراہیں کہ ہم نے اس کی مدد کی. لیکن دوسری جانب زاہد صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پہ بھی کنجوسی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں ہم کسی کی ضرورت پوری کریں، کسی کو اگر ضرورت ہوگی یا کسی کی کوئی ڈیمانڈ ہوگی تو وہ آ کے ہم سے کہے گا، پھر ہم اس کی ضرورت پوری کریں گے. اس کانسیپٹ پہ کیا کہیں گے؟ اس میں میرے خیال میں یہی کہوں گا کہ نفسا نفسی کا جو عالم ہے، یا اس میں ہم ہر چیز میں اپنا فائدہ سوچتے ہیں کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے. صحیح. چاہے اسائنمنٹ ہی کوئی ہو، آفس کے اندر ہی ہے، آپ کی جاب ڈسکرپشن کوئی اور ہے، آپ کو ایک دن کام دے دیا جاتا ہے، آپ کو سیلری کچھ اور چیز کی ملتی ہے، تو ہم سب سے پہلے اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا، میں کسی کو. اور دوسری چیز ہمارے اندر جو انا جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم کسی کو خود جا کے اچھی بات بتا نہیں سکتے، یا اس چیز کا سہارا لیتے ہیں کہ جی فلاں میرے پاس آیا نہیں ہے، یا جائے گا تو وہ سمجھے گا کہ میں شاید اس سے زیادہ کوئی برتر ہوں. کچھ ایک آدھ کیس ایسے ہو، یا فیور کیوں دوں، یا کل دوسرا جو ہے اس مشورے سے اگر وہ مجھ سے زیادہ محنتی ہے، اس کو صرف گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے اگر وہ زیادہ ہو جائے گا تو وہ مجھ سے کل آگے نکل سکتا ہے یا فیملی میں آگے جا سکتا ہے. بالکل، تو میں اس کو اچھا مشورہ کیوں دوں. بہت ساری ایسی سوچیں ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. زاہد صاحب سے گفتگو کریں گے، ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. سب سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے دو ٹاپکس جن پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جس میں سب سے پہلے بات ہو رہی ہے نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے، اور نوجوانوں کے اندر ہم جو ہے وہ خدمت خلق کا جذبہ کس طرح سے پروان چڑھا سکتے ہیں، کس طرح سے انکلکیٹ کر سکتے ہیں، ان کو کس طرح سے تربیت دے سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، دوسروں کا سہارا بننا ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے، دوسروں کو سپورٹ کرنا ہے، اور ان کو انکریج کرتے ہوئے اپنی کامیابی میں ان کو بھی کہیں نہ کہیں حصے دار بنانا ہے، تاکہ ہم اس سوسائٹی کا جو ہے وہ ایک وقار برقرار رکھ سکیں، ہم اس سوسائٹی کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس ملک کا نام روشن کر سکیں، اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے، اب ہم اس کی جانب بڑھیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ اسٹوڈنٹس میں بڑھتا ہوا یہ جو مادہ پرستی کا کانسیپٹ ہے، مٹیریلسٹک اپروچ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر بہت زیادہ تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کی کیا ریزن ہے، اس کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے، اس کے نقصانات کے حوالے سے بات ہوگی، اوور آل بات ہوگی کہ ایک انسان کی اپنی شخصیت کو کس طرح سے مادہ پرستی میں مبتلا ہونا جو ہے وہ متاثر کرتا ہے، نہ صرف اس کی اپنی شخصیت بلکہ اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان پر کیا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے، وہ کس طرح سے سفر کرتے ہیں کہ اگر ان کے درمیان رہنے والا ایک فرد جو ہے وہ مادہ پرستی میں مبتلا ہے، اسے میں، میرا اور میرے لیے کے علاوہ
کوئی اور سوچ نہیں آ رہی ہے, اس کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے, تو اس کا کیا امپیکٹ ہے ارد گرد کے لوگوں پر, اور پھر اوور آل سوسائٹی کے پرسپیکٹو میں جانیں گے کہ ایک سوسائٹی جس میں رہنے والے افراد کے اندر مادہ پرستی بہت تیزی سے ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر اس سوسائٹی کا فیوچر کیا ہوتا ہے, کتنے نقصانات ہوتے ہیں, کتنی ناہمواریاں ہوتی ہیں, ان کو بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ ہمارے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں, یا پھر ہمارے سے جو ہمارے مہمان موجود ہیں ان سے کوئی سجیشن لینا چاہیں تو لائیو کالز کے ذریعے آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اور اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اسٹوڈیوز میں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مرتبہ پھر سے ان کا تعارف کراتے ہیں اور ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی, ڈاکٹر زاہد اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ذوالفقار جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ڈاکٹر سعدیہ فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں, جن سے ہم جو ہے ان دونوں ٹاپک سے ریلیٹڈ گفتگو کریں. بریک پہ جانے سے قبل زاہد صاحب سے بات ہوئی تھی اور ہم کہہ رہے تھے کہ جب ہم واپس آئیں گے تو آپ ہی سے کنٹینیو کریں گے. زاہد صاحب, اب ہم دوسرے ٹاپک کو بھی اگر اس میں شامل کریں کہ خدمت خلق کا جذبہ کیوں نہیں جو ہے ہم دیکھ رہے اپنے نوجوانوں میں, تو اس کی بہت بڑی ریزن جو ہے وہ مادہ پرستی میں مبتلا ہونا ہے. فرمائیے گا. جی بالکل, جیسے کہ مادہ پرستی لفظی اس کی جو میننگ ہے چیزوں سے محبت, اشیاء سے محبت. جب آپ کی لگن, آپ نے دیکھا ہوگا انسان ہمیشہ وہ چیزیں جوڑتا ہے یا اکٹھی کرتا ہے جس کے اوپر اس کا بلیو بیٹھ جاتا ہے کہ یہ ہمیں کام آنے والی ہیں, اس کا ہمیں زندگی میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ جو طلبہ کا جیسے موضوع ہے, یہ میں سمجھتا ہوں جو میرے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, یہ سوسائٹی سے یہ بچے لیتے ہیں کہ جیسے کہ روپیہ پیسہ ہے, جب وہ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز بکنے والی ہے جس کی عوض آپ کو ہر ریٹرن مل سکتا ہے, وہ ایک ہے پیسہ, دوسری ہے شہرت, تیسری آپ کے ساتھ جو پراپرٹیز ہیں, اس کے علاوہ آپ کی لگژری سٹائل ہے. اس کی وجہ سے پھر آپ کی جو اپنی پرسنالٹی ہے, جو ایکچوئل جو آپ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر پاتے, کیونکہ آپ ان چیزوں کے سہارے آپ جی رہے ہوتے ہیں اور ان کی بیس پہ. اور یہی وجہ ہے کہ پھر آگے چل کے آپ کی سوسائٹی کے اندر ایسے جو نوجوان ہیں وہ نہیں آ پاتے جو کمپیٹنٹ ہوں ایکچوئل میں, جو پریکٹیکلی اپنا رول ادا کر سکیں اس سوسائٹی کے اندر اور انسپائر کر سکیں لوگوں کو. اور یہ جو مادہ پرستی کی جو ٹریننگ جس کو میں کہوں گا, یہ ہم سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہے آف کورس وہ ہم والدین ہی ہوتے ہیں, جو گھروں سے اپنے بچوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں فلاں کیا سوچے گا, فلاں کیا کہے گا, ایک ایسا گھر ہونا چاہیے, گاڑی ایسے ہونی چاہیے, چاہے آمدن جو بھی ہے, چاہے جس بھی طریقے سے چیزیں اکٹھی کی جائیں, چاہے کسی کا گلا کاٹ کے کیا جائے. تو یہی وجہ ہے کہ جیسے ہمارا پہلا ٹاپک تھا, اگر مادہ پرستی کسی بھی سوسائٹی میں بڑھ جائے گی تو وہاں جو خدمت خلق کا جو جذبہ ہے وہ آٹومیٹکلی کیا ہونا ختم ہوتا چلا جائے گا. اور آج کی جو صورتحال ہے, خاص کر ہم اپنے معاشرے کی اور اپنے ملک کی بات کریں تو اس میں نفسا نفسی کی عالم کے طور پہ ہر انسان کو کھڑا کر دیا گیا ہے. اور اس میں پھر چھوٹی چیز ہے یہ برانڈنگ جو میں کہتا ہوں, آپ کسی کو وہ کرنا, یہ بہت معمولی چیز رہ جاتی ہے جب آپ اس کو اشیاء سے, جیسے ایک عام کسی بھی چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے, چاہے وہ حقیقی ہو یا مجازی ہو, تو انسان اس میں ایک قسم کا پاگل ہو جاتا ہے, دیوانہ کہلاتا ہے وہ. اگر یہ مادہ پرستی کے اندر بھی اگر یہ شدت آ جائے اور چیزیں آ جائیں تو انسان اسی طریقے سے وہ اس چیز میں بالکل اندھا اور بہرا اور پاگل ہو جاتا ہے. پھر اسے کچھ اور نظر نہیں آتا, کچھ سنائی نہیں دیتا, جیسا آ رہا ہو اس کو اس طریقے سے اکٹھا کرتا ہے. اور آف کورس پھر اس کے بعد معاشرے کا کیا حال ہوتا ہے تو اس کو ہم اپنی آنکھوں سے اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں. بالکل, اس بڑھتے ہوئے رجحان کو ختم کرنے سے پہلے اس رجحان کی وجوہات جاننا بھی بہت ضروری ہے. تو نے جو ہے وہ بچوں میں انکلکیٹ بھی کرنا ہے, ان کو اس کے حوالے سے تربیت بھی دینی ہے اور ان کو بتانا بھی ہے کہ گھر سے ہی یہ تمام تر کانسیپٹ شروع ہوتے ہیں اور پھر پوری سوسائٹی تک پھیل جاتے ہیں. زاہد صاحب, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر سعدیہ نے بڑی اچھی بات کی کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فوکسڈ ہیں کہ صرف ہمیں ایک پیپر کا ٹکڑا ملے جسے ہم ڈگری کہیں اور جا کے ہم اس کو جو ہے وہ کیش کرائیں, جلد از جلد ہمیں اچھی جاب ملے. یہ اپروچ جو ہے وہ اس وقت ہر اسٹوڈنٹ کے اندر ہے, جو بھی یونیورسٹی میں قدم رکھتا ہے, جو بھی کالج میں جاتا ہے, جو بھی اسکول میں ایون جا رہا ہے, وہاں پہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بس اچھے سے اچھے مارکس آ جائیں, اچھی سے اچھی ڈگری آ جائے. لیکن اس کے برعکس ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے یا ہمارے بچے یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کیا دے سکتے ہیں. ہم نے اگر یہ جو ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا حاصل کرنا ہے تو اس کے بس ہمیں بھی کوئی ایفرٹ کرنی ہے, ہمیں بھی کردار ادا کرنا ہے. ہمارے سے یہ سوسائٹی ہے, ہم نے اس سوسائٹی کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس کو کوئی نہیں سوچتا, بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ جہاں فائدہ ہوگا وہاں دیکھی جائے گی, جہاں فائدہ نہیں ہے وہاں اپنا کردار ادا کرنے کا کیا ہمیں جو ہے وہ ریوارڈ ملتا ہے. میں اس کو اس سے لنک کروں گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی 1,24,000 سے زائد پیغمبر بھیجے,
یہ بیسیکلی ٹرینرز تھے، کوچ تھے جو سوسائٹی کو بلڈ کرتے ہیں. تو اس میں اگین بات ٹریننگ پہ آ جاتی ہے، چاہے وہ گھر سے ہے، چاہے اسکول سے ہے، کالج سے ہے یا یونیورسٹی سے ہے. طلبہ کا اس وقت جو لیول بن چکا ہے یا موجود ہیں، جو کانٹینٹ ہیں یا سلیبس ہیں یا اسکول کالجز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں یا ہم ٹیچرز کا ان کے ساتھ جو لنک یا رسپانس ہے، ہمارے 100 اگر ٹیچرز ہیں کسی یونیورسٹی کے اندر تو ان میں سے ہم دیکھیں کتنے لوگ پیشنیٹ ہیں، کیا وہ خود ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو مٹیریلسٹک نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ درد رکھتے ہیں. آف کورس میرا ایمان یہ ہے اور آزمودہ چیز بھی یہ ہے کہ اگر آپ کسی اسٹوڈنٹس کے ساتھ سنسیئر ہیں اور واقعہ ہی اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ گھر سے ہو، چاہے اسکول سے ہو یا کالج سے ہو، وہ اس انسان کے اندر تبدیلی لا سکتی ہے. اور بعض اوقات اس کی آپ کی جو بات ہے، باتیں تو بہت سارے لوگ ہر جگہ پہ کرتے ہیں، لیکن جب انسان کوئی بات کرتا ہے تو اگر آپ کی بات صرف زبان سے ادا ہوگی وہ آپ پہ کتنا اثر کرے گی سب جانتے ہیں. ایک شخص کی جو عملی انسان ہوتا ہے اس کی جو بات ہے وہ اندر سے آنی چاہیے. تو اب بچے تو آف کورس کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم اپنے اوپر اپلائی کریں کہ ہم میچور ہیں، ہم 40+ ہیں، اگر ہم میں اب تک اتنے ٹائم کے بعد، اتنی لرننگ کے بعد آنے کے بعد ہم یہ نہیں سوچنے سے قاصر ہیں، تو ایک جو ینگسٹرز ہیں اس میں ایک جس پلان پہ آپ اس ٹریک پہ ان کو لے کے چلا رہے ہیں ان سے آپ ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو آپ نے بویا ہے آپ نے کاٹنا وہ ہے، اور اب وہ جو آ چکا ہے اب درمیان میں اگر وہ فصل کھڑی ہے اس کو آپ نے آگے ایک لیول پہ کرنا ہے، سوسائٹی کے اندر لانا ہے. تو اب سے ہمیں جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اگین ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں اور معاشرے کے اوپر آ جاتی ہیں کہ آپ انہیں ایکسپیکٹ وہ کریں جو آپ انہیں دے رہے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کرنا تو بہت کچھ چاہیے اسٹوڈنٹس کو، لیکن اگر ہم سمپلی ڈیمانڈ ان سے کر لیں گے اور انہیں راستے بتا دیں گے شاید وہ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے خود ہیلپ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ساتھ جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے. اس کے لیے میں ایک سولوشن بھی یہ کہتا ہوں کہ جیسے ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اندر ذوالفقار صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں ارلی چائلڈہڈ کے اوپر، ایک ان کی ٹریننگ کے لیے، پیرنٹنگ کے لیے ایک بہت اچھا، یہ وہ ٹائم ہے، چیز ہے. اب درمیان سے کچھ ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن روٹ سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. بالکل اگر روٹ لیول پہ جیسے پرائمری لیول پہ کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہوتی، کوئی اسکول کالج کدھر جا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخر میں جا کے جو بالکل آخری لیول ہے یونیورسٹی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ میرا بیٹا امریکہ سے کر کے آئے، فلاں ادارے سے پاکستان کا ہے اس سے میں اس کو کروا دوں. اس سے پہلے اب وہ تیار ہو چکا ہے، ڈیلیور اس نے اس کی بیس پہ کرنا ہوتا ہے. تو اس پہ جب کام نہیں ہو رہا ہوتا تو آف کورس پھر آؤٹ کمز جو ہیں وہ ہمارے پاس وہ اس طرح کی. اور اگر کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مٹیریلزم بہت زیادہ ہے کہ فلاں برانڈ کے اسکول میں اگر آپ جا رہے ہیں تو ہی آپ کا بچہ سیکھے گا، ادروائز اس سے تو کچھ سکھا ہی نہیں سکتے. اس کے اوپر میں مثال اپنے اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرس کو یا یوتھ کو سب کو یہ دیتا ہوں کہ اگر تعلیم کا نام صرف اور صرف ABC اور 1 2 3 ہے تو میرے خیال میں ایک گلی محلے کا پرائمری اسکول جو گورنمنٹ کا اسکول جس سے ہم بہت دور رہتے ہیں وہ بھی تعلیم دے رہا ہے اور ڈگری ان کے پاس بھی آ جاتی ہے اور ایک دوسرے ادارے کے پاس بھی آ جاتی ہے. جس ادارے نے آپ کی سوچ بدلی ہے اور عادتیں بدلی ہیں، اصل میں اس نے آپ کو باشعور کیا ہے اور عملی طور پہ سوسائٹی کے لیے تیار کیا ہے. بالکل ادروائز، اور میں سمجھتا ہوں میٹریکولیٹ پرسن، ایک کم تعلیم یافتہ بندہ، وہ سوسائٹی کو کم نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے لیول کے مطابق ڈیلیور کرتا ہے، اس سے اتنا زیادہ سوسائٹی کو خطرہ نہیں ہوتا. جبکہ ایک باعمل بندہ اور کسی ڈیزگنیشن پہ بیٹھا ہے، ایک بڑا ٹیگ لگا کے بیٹھا ہے، ایک پوسٹ پہ بیٹھا ہے، جب اس کے بیہیویئرز اپنے ینگسٹرز کے ساتھ یا ٹریننگ، کیونکہ وہ تو یہ نہیں ہے کہ آفس میں بیٹھا، وہ ایز اے ٹرینر بھی اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو وہ بیہیو کر رہا ہے وہ لوگوں کے اندر منتقل ہو رہا ہے اور وہ ہمارے ینگسٹرز اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں سوسائٹیز کے اندر. پھر ہر جگہ پہ آف کورس ان لوگوں نے جانا ہے تو آپ پھر آخر میں آ کے ہم سر پکڑ کے یہی کہہ سکتے ہیں وی آر سوری، ہم جتنا بھی کر لیں شاید ہم نہیں بدل سکتے اور ہم گیو اپ جو ہے وہ کر جاتے ہیں. لیکن ہمیں بدلنا ہے اور اپنے آنے والی نسل کو بھی جو ہے وہ یہ تبدیلی سکھانی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی ویلیوز کو سمجھنا ہے، ہماری کلچرل ویلیوز کیا ہیں، ہماری سوشل ویلیوز کیا ہیں، ہمارے ٹریڈیشنز ہمیں کیا کہتے ہیں اور ہمارے ریلیجیس ویلیوز کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. ان ٹریڈیشنز کو سمجھیں گے کیسے اور ہمارے جو ہیں وہ استاد ہمیں اس کی تربیت کیسے دیں گے، ہمارے والدین اس میں کیا
کردار ادا کر سکتے ہیں. اس پر مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کچھ سلوشنز اور سجیشنز اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے کہ کس طرح سے مادہ پرستی کو ختم کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے سوچ کو بدلا جا سکتا ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. مزید سلوشنز اور سجیشنز جانیں گے. آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور لائیو کالز کے ذریعے آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ مادہ پرستی کو ختم کرنے کے لیے آپ کی نظر میں کیا سلوشنز ہیں, کیا سجیشنز ہیں. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے تھے بریک پہ جانے سے قبل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے طلباء میں بڑھتے ہوئے مادہ پرستی کے رجحانات کی وجوہات ہم نے جانی, اور اب ان وجوہات کو ہم نے کس طرح سے ختم کرنا ہے, ان کی سلوشنز کیا ہیں, ان کا سدباب کیا ہے, اس پر اب ہم تینوں مہمانوں سے جانیں گے کہ ان کے پاس کیا سجیشنز ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ مادہ پرستی ختم کی جا سکتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر سے, اپنے نوجوانوں کے اندر سے. اور انہیں بتا سکتے ہیں ہم کہ ساتھ مل کر چلنا ہے, سپورٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کو انکریج کرنا ہے. دیکھیں جی, میسج میں یہی کنکلوڈ کروں گی, میٹیریلزم کے حوالے سے بات کروں گی کہ میٹیریلزم جو ہے نا, یہ ہم بچوں کو خود ہی بچپن سے سکھاتے ہیں بہت غیر محسوس طریقے سے کہ ایکس وائی زی ریلیٹیو از ناٹ گڈ فار یو. تو یو نو آئی تھنک ہمیں اس طرح کی ڈسکشن کو اپنے گھر میں, اس طرح کے ڈسکورس کو کرب کرنا چاہیے so that ہمارے بچوں میں یہ چیزیں نہیں ہوں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم ہی ہوتے ہیں جو یہ چیزیں لاتے ہیں ڈیفینیٹلی, اور پھر یہ دے اینڈ اپ پھر ہم بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ کہاں سے سیکھ کے آیا. ذوالفقار صاحب, ایک لائن کا میسج. Say no to comparison with kids, between kids, چاہے وہ فیملی کے اندر ہوں چاہے فیملی کے باہر. کمپیریزن کو چھوڑیں. بہت ضروری ہے, بہت خوبصورت پیغام, بہت پیاری بات. جی زاہد صاحب, آپ کے پاس کیا پیغام ہے ہمارے والدین اور اساتذہ سے؟ میں یہ کہوں گا کہ انسانوں میں, بچوں میں جس بھی ایج میں ہیں, ان میں ایک تو احساس پیدا کر دیں, صحیح, اور دوسرا انہیں یہ سمجھا دیں کہ انسان کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میرے خیال میں ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں. بالکل, یہ بہت ضروری ہے اور آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اتنے خوبصورت سجیشنز, اتنے خوبصورت پیغامات آپ نے ہمیں دیے. امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا, جس میں ہم نے نوجوانوں کے حوالے سے بات کی, نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے بات کی, ان کے اندر ہم خدمت خلق کا جذبہ کیسے جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں, اس کو انہانس کر سکتے ہیں, پروموٹ کر سکتے ہیں, ہماری سوسائٹی کے لیے کتنا ضروری ہے, اس پر ہم نے بات کی. اور ساتھ ہی ساتھ مادہ پرستی کو ڈسکس کیا کہ مادہ پرستی کو بڑھتے ہوئے ہم کیوں دیکھ رہے ہیں, اس کے ریزنز کیا ہیں. ان ریزنز کو نہ صرف ہم نے انڈیکیٹ کرنا ہے, ہائی لائٹ کرنا ہے, بلکہ ان کے لیے ہم نے سلوشنز پرووائڈ کرنے ہیں تاکہ مادہ پرستی ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکے. اگر ختم نہیں ہو سکتی تو کسی حد تک کم ہو سکے. اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت, اور اپنا بے حد خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.